Assalamualaikum. Naam mera Neelam Afridi hai. I wasn't supposed to be moderating today, but okay, I am given this opportunity, I would name it, to moderate. I'll introduce myself. I'm Neelam Afridi. I hail from Peshawar, Khyber Agency, Bada, and a student of literature. I'm by profession a government officer. That's all about me. And I'm also a poet and a writer. The topic assigned to us today was to talk about the representation of women in literature and art. So when it comes to literature and art, drama, film, fine art, performing art, and of course, written piece of works are also involved. I'm very, very sorry for the delay क्योंकि मसले हो जाते हैं pick and drops and कोई जल्दी पहुंच जाता है कोई लेट तो उसके लिए प्लीज़ आप से माजरत है आप कोऑपरेट करें. अच्छा हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरेचर से. फिर लिटरेचर में आपका आएगा पॉलिटिकल फिक्शन नॉन फिक्शन हर चीज़ आती है एंड यू ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग आर्ट दैट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स ड्रामा एंड फिल्म. अगर हम स्टार्ट करें मिस रिमशा आपसे तो आपके ख़्याल में अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन आर्ट एंड लिटरेचर इन पाकिस्तानी आर्ट एंड लिटरेचर वो क्या थी और अब क्या है और आप क्या चाहती हैं कि वो हो जाए. Thank you so very much, Neelam. My name is Ramsha, not Rimsha. I guess this is such a broad question कि उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करने की ज़रूरत होगी. हम लोग जब ये कहते हैं कि हम हर चीज़ केटर कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर रहे हैं, लिटरेचर भी कर रहे हैं, फिक्शन भी कर रहे हैं, नॉन फिक्शन भी कर रहे हैं, पोइट्री भी कर रहे हैं, ड्रामा भी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ कि व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर आर वी टॉकिंग अबाउट. आर वी टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय मेन अबाउट वुमेन. आई मीन आर वी टॉकिंग अबाउट द डिपिक्शन विच वाज targeted by men in literature, or are we talking about women created by women? This reminds me of this wonderful Irish anthology, Women Creating Women, that is contemporary Irish poetry. But this idea that women creating women and what kind of portrayal they are producing or they are formulating about women. So पहले तो हमें उसको narrow down करना पड़ेगा. But because this is such a broad question, तो उसको मैं उसी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगी. And that is कि there is no doubt about it that the stereotypical depiction of women is prevalent. जिधर से भी आप शुरू कर लें. I guess we should go back to pre-Pakistani literature. वो आपको ज़्यादा आपकी रूट्स का पता दे देता है. जो आपका पोस्ट पाकिस्तानी लिटरेचर है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल रॉ हैं, उनमें ट्रॉमा का भी सेंस है, उनमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई गेस वी शुड गो बैक टू प्री पार्टीशन पाकिस्तानी लिटरेचर, बेसिकली साउथ एशियन लिटरेचर. जब उसकी फिर हम आगे पोस्ट पार्टीशन लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें फिर आपके पास इस तरह का भी काम आता है जैसे for instance, I shouldn't name people because they are alive, but ऐसा काम भी आता है जो कि बहुत एक stereotypical popular mass को cater कर रहा है. I think you should name them because it is a critical analysis of Pakistani literature. So let's go ahead. हम अपने अंदाजे के मुताबिक उसको सही गलत कह सकते हैं. People can disagree. The kind of production which recently took hype by Umaira Ahmed or people of the kind Nimra Ahmed, या जो आपका popular fiction produce कर रहा है एक typical role of women in the society जो थोड़ी सी apolitical भी हैं, although there is nothing like a apolitical individual, everyone is political. This is what I believe. Even your personal is political, but that kind of depiction is prevalent and it is catered by the masses. The irony is that people want to read that kind of stuff. Maybe that is not the irony, that is irony for us, that is the truth for masses. So
اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت آپ کو کامنلی مل جاتا ہے. بہت کم ایسا کام ہے جو شاید باؤنڈریز کو, بائنڈریز کو, آپ کے نارمس کو, آپ کی پریکٹسز کو ڈیفائی کر رہا ہے اور ٹیبو کو ٹچ کر رہا ہے. فار انسٹنس اینڈ دیٹ, اس میں بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ لینگویج کا بہت کردار آ جاتا ہے. جیسے انگریزی میں جو کام آپ دیکھتے ہیں وہ زیادہ کنوینئنٹلی جو چیزیں ٹیبوڈ ہیں ان پہ بات کرتا ہے. فار انسٹنس آپ کی جو انگریزی پوئٹری ہے دیٹ از مور بلانٹ اینڈ مور بولڈ اینڈ دیٹ یو نو ٹچز اپون دا ٹاپکس جو کہ شاید آپ کی اردو پوئٹری نہیں کرتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ اردو پوئٹری میں بھی بہت سے شاندار لوگ پیدا ہوئے, لائک سارا شگفتہ اور فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید اور ادا جعفری and you know Hasina Gul, and you just start we dig out and they come out. You just start scratching the wound and there it is. People had been working about it, and then you know this new concept, because Maheen ka bhi main book ka dekh rahi thi, and then there was this Sabine Javeri who was supposed to be here for today's panel. I have brought her book if she's not here, right? So the concept that women have started talking about political concepts and political ideologies, that is very interesting. But at the same time we need to see کہ وہ کن مارجنس میں کام کر رہی ہیں اور سوسائٹی ان کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر رہی ہے. اور لٹریچر جو پھر کاؤنٹر لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے پرائمریلی بائی دی مین آتھرس, وہ کس طرح سے ڈپیکٹ کرتا ہے, اینڈ ڈز اٹ جسٹیفائی ود وٹ ایور از دیئر اینڈ وٹ ایور شوڈ بی دیئر. سو of course I'm leaving it on questions because there are no absolutes ان کو میں کر کے کہہ دوں کہ نہیں, کوشش بالکل کی گئی ڈیفائی کرنے کی وہ اسٹیریوٹیپیکل سا ایک پورٹریل عورت کا, but at the same time there was much produced in the name of that culture maybe, or you see that decorum. Yeah, okay, thank you Ms. Ramsha. Moving on towards Ms. Maheen, انہوں نے ٹیکنگ ہر کویسچن اہیڈ اینڈ شی سیڈ کہ کیا ریپرزنٹیشن آف وومن ہے. اگر میں اس کو آگے لے کے چلوں اینڈ آئی سی ڈراما اینڈ آئی سی اے ناول, اردو ناول کی اگر ہم بات کر لیں یا اگر ہم انگریزی ناول جو کہ پاکستان میں بیسڈ ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ دا کیریکٹر دیٹ دے آر ریپرزینٹنگ آف اے وومن, be that a mother, your own mother first, and then if she is your stepmother, or if she is your sister, or if she is your saas, یہ جو representation یا portrayal of women ہے یہ کیسا ہے؟ Do you think it is ideal representation of women? It is stereotypical representation of women? ہونا کیا چاہیے اور ہے کیا؟ جی جی. Can I just borrow 1 second from Maheen? میرا جو بیسک کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ لٹریچر آپ کا ڈومیسٹک اسپیس تک محدود کیوں کر رہا ہے عورت کو. ایون یور کویشچن وائی ڈز اٹ لمٹ یو نو دی رول آف ویمن ود ان دیٹ 4x4 روم یا کچن تک کیوں محدود کر رہا ہے. وائی ڈو وی نیڈ ٹو آسک کہ عورت کا ساس کے طور پہ پورٹریل کیسا ہے یا ماں کے طور پہ کیسا ہے یا بیٹی کے طور پہ کیسا. وائی ڈو وی ناٹ آسک کہ عورت جو سا لیڈر بن کے کیسے لگتی ہے. اف وی ٹاک اباؤٹ what I'm asking Maheen کہ وہ اس چیز پہ روشنی ڈالیں. I think السلام علیکم, nice to be here. Can you hear me? I can't make it. اچھا, you can, I know, just asking them. عورتوں کا پورٹریل جو ہے ہمیشہ سے پرابلمٹک رہا ہے آئی فیل پاکستان میں. اگر آپ ڈراموں کو دیکھیں, جیسے رمشا نے کہا, آئی ووڈ لائک ٹو پروناؤنس ایوری باڈیز نیمز پراپرلی, تو رمشا نے جیسے کہا کہ صرف عورت کا پہلو ساس یا بیٹی یا ماں یا بیوی تک کیوں محدود ہے, یا کچھ نہیں بچتا تو محبوبہ بنا لیتے ہیں. تو یہ آئی ایگری وتھ ہر, بٹ ہم جس طرح کی سوسائٹی اور کلچر میں رہتے ہیں تو عورتوں کے یہ رولز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. آف کورس عورتوں کی اپنی آئیڈینٹی بھی امپورٹنٹ ہے. اف یو آر اے ڈاٹر اور اے مدر اور اے وائف ڈز ناٹ مین دیٹ آپ کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے. دس از سم تھنگ ویٹ از آئی نوٹس ٹائم اینڈ اگین کہ عورتوں کو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ان رولز میں اپنے آپ کو سبمرج کر دیں. جیسے سمندر ہے اس میں آپ تہہ میں گھس جائیں اور آپ کو اپنی سانس لینے کی جگہ نہیں رہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. می ٹائم یا اپنے آپ کو پیمپر کرنے کا ٹائم, اپنے آپ, بہت دفعہ بہت ینگ ایج میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے.
تو اس ایج میں تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو وہ آپ دنیا کو, اپنی فیملی کو پھر اس طرح کی رولز میں آپ کو مولڈ کر لیتے ہیں. جہاں تک نیلم کا سوال ہے کہ ڈراماز میں ڈپکشن, ایک زمانے میں ڈرامے جو ہوتے تھے, اب آج کل جو ڈراماز آ رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ 3 یا 4 ایپیسوڈ زیادہ میں دیکھ نہیں پاتی. شروع اچھا ہوتا ہے, پھر وہ پھر سے ہیکنی اسٹیریوٹائپ آ جاتے ہیں, جو جس سے پھر وہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ چیز تو آپ 1000 دفعہ دیکھ چکے ہیں, تو آپ کا آئی کیو لیول بھی کم ہونے لگتا ہے, اور آپ کو جیسے ایک ڈمنس کا احساس ہونے لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے بس ساری عورتیں پاکستان میں ایسی ہیں. جب میرے میڈیا کی فرینڈس کو میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی یہ کس طرح کی آپ لوگ عورتوں کو دکھاتے ہیں, کس طرح کی ڈپکشن ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ آڈینس, ہماری جو آڈینس ہے ٹی وی ریٹنگز کے لیے, یہ یہی چاہتی ہیں کہ عورت مظلوم ہو, روئے پیٹے, مار پڑے, ہسبینڈ سے تھپڑ کھائے, اینڈ میں ظاہر ہے تھوڑا سا ہوگا کچھ ریڈیمپشن اس کا, لیکن جتنا وہ سفر کرے گی, نہیں میں یہ میں برداشت کروں گی اپنی فیملی کی خاطر, تو کہتے ہیں آڈینس جو ہے ٹی وی ویورز یہ پسند کرتے ہیں. پر آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دس اسٹوپڈ نوشن. ایسے ہم لوگ اتنے ڈم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دس از اے انسلٹنگ آر انٹیلیجنس, کیونکہ ہم جیسے بہت لوگ ہیں, ہم ایسے بہت خواتین ہیں, مرد بھی ہیں جو یہ چیز سمجھتے ہیں, تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں پلیز لکھے جاتے ہیں, اور ٹی آر پیز کیوں زیادہ ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک طبقہ تو ہے عورتوں ہی میں پیٹریارکی کی وجہ سے, اور وہ بھی ان نوشنز کو سبسکرائب کرتے ہیں, دے آلسو اگری ود دس, تو وہ تو ہے ایک آڈینس, ٹھیک ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک زمان میں ڈرامے ہوتے تھے, حسینہ معین کے دیکھے, انکہی آپ دیکھ لیں, تنہائیاں دیکھ لیں, اس میں ایک فن ایلیمنٹ تھا خواتین کا بھی, کہ لڑکیوں کو دکھائیں انجوائے کر رہی ہیں, چلو گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں, باہر جا رہی ہیں, مستی کر رہی ہیں, اس طرح کے تو آپ ڈراموں میں ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی لڑکی کو دکھائیں کہ وہ انجوائے کر رہی ہے, اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے, اگر اس نے ماڈرن سو کالڈ ماڈرن کپڑے پہنے اور اس کو نانی دادی نصیحت دے رہی ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرو, گھر رہو, دین وہ ہمیشہ سفر کرے گی, اس کے ساتھ بہت برا ہوگا, اور دین شی ول کم بیک ٹو دا رائٹ پاتھ, اور پھر وہ پارٹی گرل ہونا چھوڑ دے گی. تو جیسے یہ ڈرامے شروع ہوتے ہیں مجھے سمجھ آتا ہے یہ تو بیچاری کے ساتھ برا ہونے والا ہے. تو یہ لاسٹ 2 ایپیسوڈز دیکھ لو, ابھی 25 ایپیسوڈز دیکھ کے سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے. تو عورتوں کو یہ ہیلپ لیس طرح سے دکھانا, دس از سم تھنگ وچ از ویری سیڈ آئی تھنک, بیکاز عورتیں ویسے بھی پیٹریارکل کلچر میں ہیں. اٹس ڈیفیکلٹ بینگ اے وومن ان پاکستان انلیس آپ کے پاس سپورٹ ہو. میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں, جیسے آپ ملالہ کو دیکھ لیں, ملالہ یوسفزئی کو, اگر اس کے فادر کا سپورٹ نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ پاتی. جتنی انٹیلیجنس اس میں ہے, جتنا کریج ہے, جتنا صلاحیتیں ہیں, ایسے بہت لڑکیوں میں ہیں, لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. جب تک آپ کے بھائی, آپ کے فادر, آپ کے ہسبینڈ, آپ کے میل ریلیٹیوز یا آپ کے جو رول ماڈلز ہیں میلز آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, پاکستان جیسی جگہ میں بہت مشکل ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ پائیں جتنا آپ میں پوٹینشیل ہے. تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ مردوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میرے فادر جیسے ہماری فیملی میں, میرے فادر کہتے تو کبھی نہیں کہ میں فیمنسٹ ہوں, کیونکہ وہ اس جنریشن سے ہیں جو ان کو فیمنزم سمجھ میں نہیں آتا, بٹ ہی از اے فیمنسٹ ان دا سینس کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہم لوگوں سے, ہم 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں, تو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم لوگ یو کین ڈو اینی تھنگ. تو لیکن آگے جا کے جیسے ہماری فیملی کے باہر میں کراچی سے ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کراچی کاسموپولیٹن جگہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی سو کالڈ لبرلس کے ایٹیٹیوڈس اتنے انٹرینچڈ ہیں, اتنے فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ آپ ان کو طالبان یا جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کی ایٹیٹیوڈ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ بندوق لے کے نہیں گھومتے, لیکن ان کے الفاظ میں ایک کڑواہٹ ہے, وہ دوسرے کی پوائنٹ آف ویو سننا نہیں چاہتے. تو اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. سو آئی فیل کہ ڈراماز میں, ہمارے بکس میں ایسی خواتین ہونی چاہیے جن کو ڈپک کرنا چاہیے, اور ہم جیسے لوگ دیکھیں گے, آئی ایم کوائٹ شیور دیکھیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈراماز دیکھنا چاہیں گے جہاں عورتیں زیادہ ایمانسپیٹڈ ہوں, اتنی مظلوم نہ ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں. میجورٹی, سی that's what I'm saying, it's an insult to our intelligence to say ہم لوگ یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, دقیانوسی بورنگ ڈرامہ. موونگ اٹ فارورڈ, مس ماہین, کل ہم نے مسٹر وصلت اللہ خان کا سیشن اٹینڈ کیا, اینڈ ہی واز سیئنگ the TRP that you're talking about. He said کہ اگر آپ آڈینس کو کوک اور پیپسی کی چوائس دو گے تو یا تو وہ کوک لیں گے یا وہ پیپسی لیں گے, لیکن اگر آپ ان کو 10 کولڈ ڈرنکس کی
چوائس دو اور پھر آ کے وہ یہ چیز چوز کرے تو پھر آپ کہیں. آپ آڈینس کو چوائس ہی یہ دے رہے تو آبویسلی وہ یہی دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے گھر کی جو عورت ہے وہ تھک کے اس نے ٹی وی دیکھنا ہے. ہم لوگ جب ریپرزنٹیشن آف ویمن کی بات کر رہے تھے, جب میں آئیڈیل رولس کی بات کری تھی, آئی بلیو بیکاز آئی واز ناٹ سپوز ٹو بی دا ماڈریٹر بٹ ناؤ آئی ایم, سو آئی ایم آلسو ایڈنگ مائی اون اوپینین ٹو اٹ, کہ وومن آئی سپوز ان مائی اوپینین از اسٹیریوٹائپ, اس کو ایک آئیڈیل وومن کے طور پہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسے بندے کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کے خلاف بولے. ماں ایک انسان ہے, وہ غلطی کر سکتی ہے, جنریشن گیپ ہے ہمارا, شی از ناٹ این آئیڈیل پرسن. لیکن اگر ہم اسٹیپ مدر کی طرف آتے ہیں, شی از نیچرلی این ایول پرسن, اس کے کیریکٹر کو نیچرلی ایک ایول کیریکٹر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. پھر اگر آپ وائف میں آتے ہیں, یو آر دا بیسٹ اینڈ دا گڈ موسٹ وائف اونلی اف یو سیکریفائس یور سیلف, آپ یو کل یور ڈریمز اینڈ آپ خدمتیں کریں اور 10 گھرانوں کو سنبھالیں, اینڈ اونلی دین یو آر دا بیسٹ وومن. لیکن اگر اف یو پٹ یور سیلف بفور ایوری ون ایلس لائک اینی ادر ہیومن بینگ دین یو دا ورسٹ آف آل وومن. یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے, ہمارے ناولز میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب پورے کریں, یا اگر آپ تھوڑی لیٹ شادی کریں, یا اگر آپ اپنے پرسنل پرابلمس کی وجہ سے بچے پیدا نہیں کرتے یا تھوڑے لیٹ پیدا کرتے, پھر آپ اچھے عورت نہیں ہیں. کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو نسل بڑھانے کے پیدا کیا, آپ کا تو زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے, اسی لیے بس یو جسٹ گیٹ میرڈ اینڈ اسٹارٹ گیونگ برتھ ٹو چلڈرن اینڈ دیٹس آل. بٹ دیٹ از ناٹ اباؤٹ اٹ. آئی تھنک کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنے لٹریچر میں اف وی ایکسیپٹ women as a human being, a man can fall for a wrong girl and she can cheat him. لیکن اگر if a girl falls for the wrong man تو کہتے ہیں یہ اسی کی غلطی تھی, کیوں اس نے وہ کیا, کیوں اس کی فیلنگز نہیں ہے, can't she make a mistake, can't she fall for the wrong person, کیوں اس کو محبت نہیں ہو سکتی, انسان تو سبھی ہے نا. ابھی نیلم نے مینشن کیا تو مجھے یاد آیا, میری جو ایک بہت فیوریٹ کتاب ہے لٹریچر میں, اینا کیرینینا. تو اس میں جو اینا کیرینینا کا کیریکٹر ہے ٹولسٹوئے کا, اٹس اے فیسینیٹنگ کیریکٹر. آئی فیل کہ مرد بہت دفعہ میل رائٹرز عورتوں کو ان کے نوانس, ان کے ایموشنس کو اتنی اچھی طرح سے, اتنی باریکی سے نہیں سمجھ سکتے جتنے خواتین. لیکن دس از این ایکسیپشن. اس اسٹوری میں جیسے نیلم نے مینشن کیا اباؤٹ فالنگ فار دا رانگ پرسن ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, تو اینا کیرینینا کا یہ ہے کہ شی از میرڈ ٹو, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے کتاب, بٹ اگر نہیں پڑھی ہے ضرور پڑھیں. اینا کیرینینا از اے میرڈ وومن, شی از ناٹ اپنی شادی میں خوش نہیں ہے, تو وہ اس کا شی ہیز این افیئر وتھ اندر جینٹلمین, اور وہ جو تھے شی فائنڈس کے اندر اس میں شی فیلس کہ میری لائف بہت کچھ خالی خالی سی ہے. ایک بیٹا ہے اس کا جو شی از ڈیووٹیڈ ٹو ہر سن, چھوٹا بچہ ہے, لیکن اس کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, لیکن شی فائنڈز ہم بورنگ, ڈل, کہ میری لائف میں کوئی کچھ ہے نہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کا بوائے فرینڈ ہے ہی از دا ون فار ہر. تو وہ اپنا گھر بار, فیملی, کافی چیزیں داؤں پہ لگا دیتی ہے اس افیئر کے چکر میں. اور اس بک میں جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہاں میرڈ وومن ایسے کیا دس از رانگ, ظاہر ہے مورلی تو غلط ہے, لیکن اس میں خوبصورتی کتاب کی یہ ہے کہ اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ اس کی لائف کتنی خالی ہے اور کیسے بڑھتی ہے اس کی طرف, اور وہ اس کو ایکسپلین ایسے بیوٹیفلی کیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ یو ایمپتھائز وتھ اینا کیرینینا. وہ اور پھر بعد میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا افسوس ہوتا ہے, بچے کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, تو وہ بھی دکھاتے ہیں ایز اے مدر کہ کیسے وہ سفر کرتی ہے. جیسے شی فیلس کہ میری لائف بہت خالی ہے, مجھے کچھ اس میں فل کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ آرٹسٹ ہیں, آپ کے پاس کلرز ہیں, اور وہ کلرز ہٹا دیں, آپ کے پاس وائٹ اور بلیک اور گرے ہے, ٹھیک ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں ریڈ ہو, اورنج ہو, یلو ہو, تو شی از لوکنگ فار سم فلفلمنٹ. اینڈ وہ دکھاتے ہیں اس طرح سے کہ کس طرح سے وہ اس کی جرنی چلتی ہے اس کتاب میں. اور وہ جیسے اف یو ریلیٹ ٹو یور سیلف ایز ہیومن بینگ, چاہے مرد ہو عورت ہو, ہر آدمی کے اندر ایک ہالونس, ایک گیپ, ایک خالی پن ہوتا ہے. انلیس آپ بالکل بھی ایمپیتھیٹک نہیں ہیں, کمپیشن آپ میں بالکل نہیں ہے, آپ بالکل سائیکوپیتھ ہیں, تو دیٹس ڈفرنٹ. But majority of people have this hollowness, and sometimes you try and fill it up with other people. And women do it more than men. کہ عورتوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ آدمی ہماری لائف میں آ جائے تو ہماری تو زندگی بن جائے گی, سنور جائے گی.
لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اندر خالی پن ہے یہ آپ کو خود ہی اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اس کو پار کرنا ہے اور اپنے آپ کو فائنڈ کرنا ہے. دین یو گو اینڈ مے بی آپ کو کوئی ایسا اچھا آدمی مل جائے. لیکن اینا کینڈم میں یہی دکھایا کہ اس کے اندر ایک خالی پن ہے جو وہ سمجھتی ہے کہ یہ آدمی فل کر پاتا ہے, کہ فل کر لے گا, لیکن وہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. آلدو دے آر کریزیلی ان لو, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. تو اینا کینڈم ایسے کریکٹر ہے جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کرتی ہے جو مورلی ہم میجورٹی لوگ اپروو نہیں کریں گے, سوسائٹی کے کوڈس کے اگینسٹ جاتی ہے, لیکن یو ڈونٹ فیل کہ شی از دا ولن. یو فیل سو مچ سمپتھی اینڈ ایمپتھی فار. آپ کو لٹرلی رونا آتا ہے کتاب پڑھ کے کہ کس طرح سے اس عورت کی فیلنگس اس نے سمجھی ہیں, ٹولسٹوئے نے کیسے لکھا ہے. تو یہ ہوتا ہے لٹریچر, گریٹ لٹریچر. اس کی جو ڈپکشن بھی ہوئی ہے نا ٹی وی پہ, BBC کا اڈیپٹیشن ہے, بیوٹیفلی ڈن. اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو ریئلی فیل ہوگا دس از دا وے یو شوڈ پورٹری وومن ان لٹریچر. مس ماہین برنگنگ دس فارورڈ, آپ کیریکٹرس کی بات کریں. آئی آسک مس رمشا کہ اگر ہم ویمن ایز رائٹرز یا ویمن ایز آرٹسٹ یا ویمن ایز ڈراماٹسٹ کی بات کرتے ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مین ڈپکٹنگ ویمن, کیونکہ ابھی تک تو ہمارے لٹریچر میں یہی ہو رہا تھا کہ آدمی عورت کے بارے میں لکھ رہے تھے, اور ہمارے جو جنرل کانسیپٹ ہے وہ وہی ہے جو آدمی میل رائٹرز, ڈراماٹسٹ یا آرٹسٹ نے ہمیں دیا ہے. اگر ایک عورت لکھتی ہے یا وہ ایکٹ کرتی ہے یا وہ ڈراماٹسٹ ہے یا وہ آرٹسٹ ہے, اسکلپچرسٹ ہے, واٹ ایور, از شی فری ٹو بی اے رائٹر اور این آرٹسٹ اور اے ڈراماٹسٹ؟ Again, what is freedom? We need to define it. I mean, freedom is pretty much relative, isn't it? So Simone bhi thi na. You tell me what according to your. So Simone de Beauvoir, Sartre's partner, companion, girlfriend, because they never married, they stayed in this open relationship all their life. So Sartre says that freedom is an illusion, but Simone found her freedom. I mean, writing some kind of, she came to stay, if someone has read that, writing that kind of novel, criticizing or critically evaluating the relationship with Sartre. That is something she defined as freedom for herself. Now, udhar se, because we are talking about women writing or creating women in literature, there's very interesting idea of seeing things and of looking at things from different perspectives. There is this novel, Jane Eyre. I guess everyone is familiar with that. ہم لوگ بچپن میں ہی پڑھ لیتے ہیں Jane Eyre, Bronte. There is this character in Jane Eyre, Bertha, the mad woman. The Bertha story was re-narrated or was actually narrated again or for the first time, howsoever you want to see it, by Jean Rhys, this Caribbean writer, not by this white woman, Charlotte Bronte. And Bertha presents another perspective of her madness. بیکاز جین ایئر میں تو آپ کو برتھا صرف روم کے پیچھے نظر آتی ہے جو آگ لگا رہی ہے, جو پاگل عورت ہے جس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اینڈ دس ویری کائنڈ مین who is allotting space to different women in life. برتھا کو کرتا ہے, اس کے بعد جین ایئر کو کرتا ہے, ریسکیو کرتا ہے. وہ پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آ رہا ہے, اینڈ اٹ از کریٹڈ بائی دا وومن. یو سی, شارلٹ برانٹے از اے وومن ناولسٹ. تو آپ کا وہ پرسپیکٹیو جین ریس کی طرف سے آ رہا ہے, from another woman writer, اور وہ بتا رہی ہے کہ the mad woman has a story. You need to listen to that mad woman's story. Go to the room, open the door and let her out and give her some time to share the story. So perspectives are very important. جیسے مہین جو بات کر رہی ہیں ٹالسٹائے کی, مے بی ایٹ سم پوائنٹ آئی کوڈ ڈس ایگری کہ نہیں بھائی نہیں دیکھ سکتا ٹالسٹائے, آدمی ہے وہ, نہیں دیکھ سکتا وہ. So, but at the same time, the perspective is very important. So, when you say کہ freedom ہے یا نہیں ہے, وہ freedom ایک تو ہمیں define کرنا پڑے گا کہ freedom ہمارے لیے ہے کیا. مے بی میرے لیے یہ freedom ہے کہ میں دوپٹہ اتار کے بیٹھی ہوئی ہوں, ان کے لیے یہ freedom ہے کہ وہ دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. So, the way we are defining our freedom, اس کے تھرو ہم ڈپکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بات کی انکہی کی, تنہائیاں کی. We had this wonderful woman,
I don't know how many of you remember her. What's her name? No, Khalida रियासत. She did the roles जो आप लोग अभी देखें और आप लोग अपना करंट कंटेम्प्रेरी ड्रामा देखें तो आप ड्रामा को डिस्कार्ड कर देंगे. I mean, अब तुम जा सकते हो या हाफ प्लेट कॉमेडी सिटकॉम था, बट यू सी द काइंड ऑफ रोल, द काइंड ऑफ stature she held and the kind of dignity she held within drama, and she refused to do those roles जो कि उसके स्टांस के अगेंस्ट जाते थे. सो दिस इज़ द फ्रीडम विच शी डिफाइंड फॉर हिमसेल्फ. मेरा सिर्फ जो कंटेंशन है इस सारे इशू में वो दो हैं. एक ये है कि औरतों को मर्दों के साथ रिलेट करके देखना छोड़ें, उनको एसोसिएट मत करें, लेट देम बी एज इंडिविजुअल. पहले उनको ग्रो करने दें, उनकी ग्रोथ होने दें, उसके बाद देखें कि वो मोहब्बत करती है, प्यार करती है, जाती है, काम करती है, नौकरी करती है, घर बनाती है, बच्चे पैदा करती है. उसको पहले अपना आप तलाश करने दीजिए एंड देन यू नो स्टार्ट डिफाइनिंग कि वो क्या करिए. एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्टोरी आपको ये सारी नुआंसेस चाहिए, जिस तरह से माहीन ने कहा कि आपको कल्चरल सेटिंग बिकॉज आपको बाउंड करती है, लिमिट करती है कि आप माँ की बात करें, आप पंजाबी माँ की बात करें, आप बलोची औरत की बात करें जो कि सड़क पर रेजिस्ट कर रही है. आप इन सारी चीज़ों को देखें, ठीक है, आई एम फाइन विद दैट, बट फर्स्ट आपका जो वुमेन का लिटरेचर है, आई गेस उसको अभी जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स लिख रहे हैं उनको ये चीज़ थोड़ी सी देखनी चाहिए कि औरत किस तरह से अपने आप में ग्रो कर रही है और वो खुद से क्या चाह रही है. दूसरी जो चीज़ है, पहली चीज़ ये कि उसको एसोसिएट करके देखना छोड़ें. दूसरी चीज़ ये है कि वो जो बाउंड्रीज़ और जो बाइनरीज़ और जो पर्सपेक्टिव्स हमने देना शुरू किए हुए हैं उसको थोड़ी देर के लिए प्रोपेगेट करना भी ना करना भी ज़रूरी है. मतलब I cannot quote the writer over here, I might get killed, but there is this great post-colonial writer and he says that once you distance yourself from something you see better. So you need to distance yourself from the thing you're producing and then you need to produce it, you know, with a better observation, with better experience. So freedom define भी करते रहे लोग. I must say कि मैं दोबारा से कहूँगी सारा शगुफ्ता, what a wonderful poetry. लोग उसकी बात करते हैं सल्विया प्लाथ की तरह कि मर गई तो करती ये थी और इस तरह की औरत थी और ऐसी थी और वैसे थी. जैसे हम गुनाहगार औरतें निकल आया किशोर नाहिद के अंदर से, वही सोच देख के सारा शगुफ्ता को और सारा शगुफ्ता की सारी जो लाइफ हिस्ट्री है और जिस तरह से लोग उसकी लाइफ को टारगेट करते हैं वो सारी वो नज़्म याद आती है. बट एट द सेम टाइम कितने लोग उसकी शायरी पढ़ते हैं और जब शायरी आप उसकी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि तमाचे मार रही है वो मुआशरे के मुँह पे. वो कहती है तुम लोग हो कौन, जाके देखो तो सही अपने आप को. और वो पूरा जो उसमें इतने बड़े बड़े नाम उस टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, अफजाल सैयद लिख रहे हैं उस टाइम, आपके ये जो अभी बहुत खातून बहुत मुमताज़ हो गई कराची के सेटअप, नो अफजाल सैयद लिख रहे हैं, ये जो अनवर सेन रॉय की बेगम है वो लिख रही हैं उस टाइम में. सो कराची की उस कम्युनिटी में बहुत अच्छा ठीक शोरा का तबका पनप रहा है, बट सारा की पोइट्री बिल्कुल अलग है. सो फ्रीडम डिफ़ाइन करती आई हैं औरतें. माशरे में सकत नहीं है कि वो बर्दाश्त करें, माशरे को चाहिए. और माशरा कौन बना रहा है? माशरा कहीं ना कहीं वो लोग भी बना रहे हैं जो उन शोरा के पीछे तो ज़रूर आते हैं बट बैठ के शायरी नहीं पढ़ेंगे उनकी, वो सेल्फीज़ ज़रूर खिंचवाते हैं. आई कीप सेइंग दिस कि मेरी जितनी बुक लॉन्चेस हुई हैं कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई जाके नहीं देखता कि क्या चीज़. अब तो इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना कमाल है कि सब चीज़ें हैं, हर बंदे का प्रोफाइल खुल जाता है, काम खुल जाता है. नोबडी डज दैट बिकॉज नोबडी इज़ इंटरेस्टेड. आपका वो माशरा ही चेंज हो गया हुआ है, रीडिंग कल्चर ही चेंज हो गया हुआ है. सो जब आप माशरे को देखते हैं तो वो डबल ही मार्जिनलाइज्ड पोजीशन पे खड़ी हुई औरत अपनी फ्रीडम तो डिफाइन कर रही है बट मार्जिन से कितना दूर जाएगी? जाएगी तो फिर. Maheen, would you like to add something to it? जो रमशा ने कहा कि once you distance yourself you see better, I agree with that because एक ये होता है ना, एक डिटैचमेंट आप में अपने आप में डेवलप करना चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ये ड्रामा था हम सफ़र,
ٹھیک ہے, بہت کلٹ کلاسک, سب کو بہت, فواد خان پہ ساری لڑکیاں مر رہی ہیں. میری بہن کو بہت پسند ہے فواد خان, تو انہوں نے کہا یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا ہے. اس وقت تک آ چکا تھا, اس کے آخری ایپیسوڈ چل رہی تھی, تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, اور ظاہر ہے مجھے بھی لگا کہ بھئی بہت اچھا ڈرامہ ہے, واہ کیا اسٹوری ہے اور کیا ایکٹنگ ہے, ماہرہ خان یہ وہ, اور فواد خان کی تو ظاہر ہے بات ہی اور ہے. تو اس کے بعد فواد خان بالی ووڈ سپر اسٹار بن گئے یہ وہ. اب جو ہے ریسنٹلی کچھ ہم سفر کے ایپیسوڈس میں نے ایسی نوسٹیلجک موڈ میں کہا چلو پھر سے دیکھتے ہیں, جو سب سے بیسٹ ایپیسوڈز مجھے لگی تھیں اس وقت. تو وہ نکال کے جب میں نے دیکھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجھے 5 سال پہلے یا جب بھی آیا تھا ہم سفر, یہ مجھے اتنا پسند کیوں آیا تھا. کیونکہ جب میں نے ڈسٹینس رکھا اور ڈیٹیچ کیا اپنے آپ کو, اور میں نے اشر کا کیریکٹر دیکھا فواد خان کا, تو مجھے لگا یہ کیا آدمی ہے, اس سے کون شادی کرے گا. کیونکہ اس میں وہ اتنا مسوجنسٹ کہ ہر وقت بیوی سامنے ہو, یہ ایسے تیار ہو ویسے کرے, بال کھولے بال بند کرے, اور یہ میں نے کہا مائی گاڈ اس کی بیچاری کی تو لائف مشکل میں آ جائے گی. اور پھر جب خیرت واپس جاتی ہے اس کے پاس, اینڈ ایک تو ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا اس پہ. اینڈ دیٹ سین ماہین جب وہ ساری رات بیٹھ کے اس کا سر دباتی ہے اور وہ صبح ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کون آپ بہت اچھی بیوی ہیں اگر آپ شوہر کا ساری رات سر دبائیں گے اور آپ اپنا ہاتھ تھکا دیں گے, اور آپ کا تو فروزن شولڈر ہو جائے گا اس طرح سے آپ بیٹھے رہیں گے. اچھا, اور پھر ایک اور چیز اسٹرائکنگ تھی کہ وہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا اس پہ. وہ بیچاری کتنے اپنی وہ صفائیاں دیتی ہے, فون کرتے ہی بینکس دا فون ڈاؤن, کسی طرح سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا مرد آپ دکھا رہے ہیں ڈرامے میں, اور لڑکی کو دکھا رہے ہیں ماہرہ خان اینڈ میں چلی آتی ہے واپس, تھوڑا سا اسٹینڈ لیتی ہے بچے کی وجہ سے. تو آپ کو کیا میسج ہے کہ بھائی بچی کی وجہ سے شی ہیٹس دس گائے ناؤ. اب وہ بالکل ہی اس نے مس بہیو کیا اس کے ساتھ, بہت اس نے بیچاری نے سفر کیا 5 سال 6 سال, بچی کی بیماری کی وجہ سے واپس جاتی ہے, اینڈ ناؤ شی از اسٹک ود ہم بیکاز آپ کیا کر جائیں. اینڈ میں وہ اپنی ماں کو بھی سنا دیتا ہے, بٹ بائی دیٹ ٹائم ہر چیز بیسکلی اس کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا جب وہ اپنے کلیریفیکیشن جسٹیفیکیشن دے رہی تھی. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ خواتین جو ہے ہر وقت کلیریفائی اور جسٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں, انکلوڈنگ می. تو میں نے اپنی لائف میں یہ چینج کیا ہے. میں نے اپنی امی سے بھی کہا بس بہت ہو گیا, یہ آپ بار بار سب کو, میں ریئل لائف سے ایگزامپلس دے رہی ہوں نا, کہ یہ صرف لٹریچر فلم اور ٹی وی اور ڈراموں کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے. کہ ابھی کسی نے کچھ کہہ دیا, بھائی فیملی میں کوئی شادی ہوئی فار ایگزامپل, آپ نے کارڈ بھیجا, کو ہمیشہ پاکستانی شادی میں کچھ لوگ ہوں گے جو ناراض ہوں گے آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ نے بلایا نہیں شادی پہ, آپ نے لاکھ کہیں کہ ہم نے پوسٹ کر دیا, یہ دیکھیے رسید ہے, نہیں ہمیں تو ملا نہیں. یا کہ نکاح پہ آپ نے XYZ کو بلایا, آپ نے ABC کو کیوں نہیں بلایا, آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں نہیں بلایا. تو میں اپنی امی سے کہتی ہوں کتنا فرصت, کتنا ٹائم ہے لوگوں کو کہ کسی XYZ کے, میں تو کہتی ہوں بھائی مجھے وہ بلائی نہ نکاح میں, یا مجھے کوئی شادیاں بلائی نہ, کیونکہ تیاری اور یہ سب میں نے کہا فورگیٹ اٹ, یو نو اٹس بیٹر. تو بہت لوگ ہیں کہ بھائی نہیں ہمیں تو ہر وقت ہم خواتین اسپیشلی, مرد نہیں, میں فادر کو تو میں نے نہیں سنا, میری امی کو جسٹیفائی کلیریفائی, میں بھی یہ ایک دفعہ دوسرا آدمی نہیں سن رہا, تیسری دفعہ نہیں سمجھ. پھر میں کہتی ہوں ایک دفعہ سمجھا دو, اگر نہیں سمجھ میں آتا, بیوقوف ہے, اتنا ذہن نہیں ہے, تو پھر چھوڑ دو. دین یو جسٹ سے اٹس اپ ٹو یو, یا تو آپ بلیو کریں یا آپ نہیں بلیو کریں. تو اس ڈرامے میں ہم سفر میں بیچاری 50 دفعہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہے, وہ سمجھ نہیں رہا. تو مجھے لگا کہ یار مجھے ڈرامہ کیوں پسند آیا, یہ صرف فواد خان کی گڈ لکس تھے یا کیا تھا, یا میں مے بی آئی واز اے ڈفرنٹ پرسن دین 5 years ago. تو اس طرح سے آپ ایوالو بھی کرتے ہیں, آپ چیزیں سمجھتے بھی ہیں, اور آپ گرو بھی کرتے ہیں. تو خواتین کا فار ایگزامپل آپ میڈیا میں دیکھ لیں, آئی ورکڈ ان میڈیا, میں جیو میں بھی کام کر چکی ہوں, دنیا نیوز میں بھی. تو میں نے دیکھا یہ کہ, اور اخبار پرنٹ میڈیا سے بھی تعلق رہا ہے, تو اس میں یہ دیکھا کہ خواتین کا ڈپکشن میڈیا میں بھی, خبریں جو ہوتی ہیں, اگر کسی عورت کا فار ایگزامپل اسالٹ ہوا ہے, ریپ ہوا ہے, آپ دیکھیں رپورٹنگ کیسی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جو عورت جس کا ساتھ یہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, یا جس نے سفر کیا ہے, آئی مین شی بیکمز اگریسر, she becomes the culprit, she becomes not the culprit, the criminal. he becomes he just somebody جو بیچارے, بھئی خواتین, جو خاتون جنہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے, وہ اس وقت رات کو وہاں کیوں تھی, اس وقت یہ کیوں تھا, اس نے اس سے بات کیوں کی, دوستی کیوں کی, فون پہ بات کیوں کی, مطلب ہزار ایکسپلینیشن دیے جاتے ہیں. اور بیچاری اس کے ساتھ ہوا ہے, اس کو تو بس ان کی زندگی تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی, خودکشی کر لو, یہ کر لو. بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں, ایسی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ سپورٹ نہیں ملتی فیملی سے, سوسائٹی سے. اور سب سے آگے آپ کی پڑوسن, آپ کی فیملی کی خواتین
مرد بھی اس میں ہیں مطلب مبتلا. میں یہ نہیں کہوں کہ مرد جو ہیں ان کی پیٹریارکی نہیں ہے, لیکن خواتین بھی ہیں جو نہیں سٹینڈ کرتی کہ یہ کیوں ہے. رپورٹنگ میں بھی آپ دیکھ لیں, کراچی میں ایک کیس ہوا تھا جس میں ہماری اس وقت ایڈوائزر تھیں, آئی ول ٹیک نیم, شرمیلا فاروقی تھیں. انہوں نے آ کے کہا ڈیفینس میں کوئی کیس ہوا تھا, مجھے اب یاد نہیں, کچھ سال پہلے کا, کہ وہ لڑکی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے, جو وکٹم تھی, سروائیور تھی, اس کے بارے میں اتنی ڈسپیریجنگلی انہوں نے بات کی, اور شی واز اے منسٹر یا ایڈوائزر تھی. بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کیا ایکویژن تھا, کیا ریلیشن شپ تھی ان کے لڑکے کے ساتھ, یعنی کہ شی سیئنگ کہ دوستی تھی تو اٹس اوکے. میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی خواتین جو کپڑے پہن رہی ہیں, جیسے بات کر رہی ہیں, ان کی غلطی نہیں ہے. یہ ہے کہ اٹس دیز کائنڈ آف اسالٹس ٹیک پلیس وین ادر پرسن فیلز ان اے پوزیشن آف پاور. کبھی بھی آپ پبلک ایریا میں اس طرح کا ایکٹ نہیں دیکھیں گے. ہمیشہ ایسی جگہ پہ جو وکٹم ہے وہ ہیلپ لیس ہے, پاورلیس ہے, یا جو ہو کی ناٹ ٹیک ایکشن آن دیئر اون, سو دین دے گیٹ اٹیکڈ. لیکن سوسائٹی, ہماری رپورٹنگ, ہماری یہ چیزیں بھی تو ہیں نا کہ ہم لوگ اس طرح سے رپورٹ کرتے ہیں, مسوجنس طرح سے. سو وی نیڈ ٹو امپروو آور میڈیا. ہماری ایتھکس کم ہے میڈیا میں, آئی فیل. جینڈر سینسٹائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. عورتوں کو بلیو نہیں کرتے, عورتوں کا یقین نہیں کرتے. سیم ہم سفر انالوجی آئی گیو یو کہ عورتیں ہر وقت کلیریفائی کر رہی ہیں, جسٹیفائی کر رہی ہیں, ان کی بات سمجھ نہیں جاتی. بھائی کرمنل تو وہ ہے نا, وہ آدمی جس نے اس عورت کا ایڈوانٹیج لیا. جیسے میں نے ابھی کتاب لکھی ہے جس کا بک لانچ ہے 3 بجے, اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹ ضرور آئیے گا. اٹس کالڈ دا مرکیورل مسٹر بھٹو اینڈ ادر شارٹ اسٹوریز. دا اسٹوریز آر آل سیٹ ان کراچی. اس میں خواتین بھی ہے سینٹرل کیریکٹرس. ایک اسٹوری میں نے ٹیکل کی آن چائلڈ ابیوز, جو بہت ایک ریلیونٹ ٹاپک ہے ہماری کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں, لیکن لوگ بات نہیں کرتے. تو اس اسٹوری میں جب لکھ رہی تھی تو میں اس وقت مجھے پتا تھا ریپرکشنس کیا ہوں گے. بینگ اے وومن رائٹنگ اباؤٹ سچ اے سینسٹیو ٹاپک. آپ میں سے کوئی مرد ہو جو لکھے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. خواتین ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ لائن, ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ کمفرٹ زون اینڈ ٹو پٹ یور سیلف آؤٹ اینڈ رائٹ اباؤٹ چائلڈ ابیوز اور اینی تھنگ ایلس دیٹس اے ہاٹ ٹاپک. یا ہاٹ ٹاپک تو نہیں کہوں گی, مطلب سم تھنگ دیٹس اے سیکریٹ کاؤ, سم تھنگ دیٹس اے سیکریٹ کاؤ دیٹ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اور یو ڈونٹ رائٹ اباؤٹ. یہ میں نے اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا. مجھے پتا تھا میں کہوں گی, میری فیملی بہت ایمانسپیٹڈ ہے, لبرل ہے, لیکن وہ بھی کہیں گے بھائی سوچ لو کیا لکھو گی, ہمیں دکھاؤ, ہمیں پڑھنے دو. میرے بھائی ضرور کہتے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں خود ہی لکھوں گی. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, فیملیز میں ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ بات نہیں کرتے اس بارے میں. بچوں کو بلیو نہیں کرتے. سب سے زیادہ ٹریجڈی بچوں کو بلیو نہیں کرتی. مدرز جو ہیں, خواتین کی بات ہو رہی ہے, مدرز بلیو نہیں کرتی. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تمہارے امیجنیشن میں ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہمیں ان مائنڈ رکھنی چاہیے. بیسکلی جیسے بات کی چینج کے بارے میں, تبدیلی آئی شوڈ سے, بیکاز یہ منسلک ہوگی ایک پولیٹیکل پارٹی سے, لیکن چینج ہم سب میں, پہلے چینج ہم میں آنا چاہیے, پھر سوسائٹی میں چینج آئے گا, اینڈ دیٹ انکلوڈز مین اینڈ وومن. ماہین, جس طرح آپ نے ابھی فریڈم کی بات کی, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو اٹ, یو ایز یو give your own example as a writer کہ when you wanted to write about sensitive topics and you kept it a secret with yourself and you didn't let your family know. Same is the case with me. میں تو because I'm a fresh graduate, I was a student so far, اور جب میں اس قسم کے ٹاپکس پہ لکھتی تھی اور لکھتی ہوں, when the father cheats on the mother, یا the child is abused, یا parent child relationship اچھا نہیں ہے, یا ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے, نیچرلی مائی فرینڈز وڈ ٹیکسٹ می. سب سے پہلے اف یو رائٹ رومانٹک, دا فرسٹ ٹیکسٹ دیٹ یو ریسیو, آر یو ان لو وتھ سم ون. کیونکہ میں تو تبھی لکھوں گی لو کے بارے میں ایز اے فیمیل رائٹر اف آئی ایم ان لو وتھ سم ون. اف آئی ایم رائٹنگ اباؤٹ اے فادر ان ماڈرن ایج, کیونکہ وی ہیو ایلڈرلی پیپل سٹنگ ود اس, اگر ہمارے فادرز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کاؤچ پہ بیٹھ کے ٹیکسٹ کر رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کو اور آپ کے بچوں کو نہیں پتہ چل رہا, تو کم آن, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. دے آلریڈی نو, پرابلی دے ہیو یور فیس بک پاسورڈ اینڈ دے نو واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس قسم کے جب میں کیریکٹرز لکھتی ہوں تو پیپل کم اینڈ ٹیل می کہ از اٹ ہیپننگ, از یور فادر چیٹنگ آن یور مدر, یا از یور مدر ناٹ اوکے ود یور فادر, یا آپ کا سیٹسفیکٹری ریلیشن شپ نہیں ہے. تو بائی فریڈم, اگر ہماری سوسائٹی میں, پاکستانی لٹریچر میں, اگر ڈراماٹسٹ ہے یا ناولسٹ ہے یا وہ آرٹسٹ ہے, وہ لکھتی ہے, تو اس کا ان مائی اوپینین ہر رائٹنگ از ناٹ ایز فری. اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ لکھیں گی تو یا تو آپ اپنے بارے میں لکھیں گی, آپ ایک لو اسٹوری لکھیں گی, اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتی.
You cannot talk about child abuse. You cannot talk about marital rape. You cannot talk about such extreme یا such sensitive topics. آپ کو یا تو پھر آپ کے جو اپنے گھر والے ہیں سب سے پہلے آپ کو وہ کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں پڑھیں گے, آپ یہ پبلش نہیں کریں گے. ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں کہ ینگ فیمیل رائٹرس کے باقاعدہ رشتے ٹوٹ چکے ہیں انگیجڈ ہوئے کیونکہ انہوں نے سینسٹیو ٹاپکس پہ لکھا اور وہ پبلش کیا. I wouldn't take names here if someone is very brave enough to say it, ٹھیک ہے, لیکن I won't take names. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں, جس طرح ابھی ہم لوگ وزرنگ ہائٹس کے ایملی برانٹے کی بات کر لیں, when she published her novel Wuthering Heights, she published it with a pseudonym because she was afraid کہ no one is going to read it. اور اگر وہ کوئی ریڈ کرے گا تو وہ پری پرسیو نوشن کے ساتھ ریڈ کرے گا کہ نہیں یہ تو عورت ہے, اس نے تو لکھنا ہی غلط ہے, میں کیوں ریڈ کروں, یا اس نے تو بکواس ہی لکھنا ہے, ریویو بھی بکواس لکھ دیں گے. I was a student of literature until 2017 and some of my male teachers, when they would teach us بپسی سدوا یا کاملا شمسی یا باقی جو ہمارے فیمیل رائٹرس ہیں, وہ پہلے سے ہمیں بتا دیتے ہیں یہ بڑا بکواس ناول ہے کیونکہ عورت تو لکھ ہی نہیں سکتی ہے, یا اگر وہ لکھے گی تو وہ فیمنزم کے بارے میں لکھے گی. حالانکہ جو ہمارے کورس میں کاملا شمسی کا جو ناول انکلوڈیڈ تھا وہ ایک پولیٹیکل ناول تھا. اٹ واز بیسڈ آن اے پولیٹیکل اسٹوری بٹ اٹ واز گیون دا نیم آف فیمنزم. سو آپ کو بتا دیا جاتا ہے ان یور سوسائٹی ایز اے فیمیل رائٹر اور ڈراماٹسٹ اور آرٹسٹ کہ یو کین اونلی چوز دیز ٹاپکس اینڈ ادر دین دیٹ یو کین ناٹ رائٹ آن اینی تھنگ ایلس. So this was my say on it. Moving on, this would be the last question and then we're going to open the hall for questions. اگر ہم عورت کی پرسنل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں ہمارے پاکستانی لٹریچر میں, ماڈرن کنٹمپرری اس میں, کیا ایک کیریکٹر کی پرسنل آئیڈینٹی ہے ادر دین ہر آئیڈینٹی بینگ ایسوسیٹڈ ود ادر کیریکٹرز؟ کیا اس کو ایز انسان, ایز این انڈیویژول ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے؟ بٹ بیفور یو آنسر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. I was one day just فارغ تھی, so I was surfing on Twitter. So there was مصباح الحق نے ایک ٹویٹس ریٹویٹ کیے تھے of a woman. میں نے کہا یہ کون ہے, and I went اچھا شاہد افریدی کے بھی اور مصباح نے, I think it was چیمپئنس ٹرافی تھا but it was some cricketing season going on. میں گئی شاہد افریدی کے بیوی کے ٹویٹر ہینڈل پہ اور اس کا انٹرو کیا تھا, وائف آف شاہد افریدی, یہ اس کا پروفائل انٹرو تھا. لیکن جب میں مصباح الحق کے والے پہ گئی تو اس میں پھر تھوڑا سا چینج تھا, وہ لکھا تھا painter/وائف آف مصباح الحق. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہی آپ کی آئیڈینٹی ہے, وائف آف شاہد افریدی, وائف آف مصباح الحق. واٹ آر یو یور سیلف؟ بیکاز دا ٹویٹر از آسکنگ اباؤٹ یور بایو اینڈ یور بایو از کہ بس میں یہ ہوں, اس کی بیوی, اس کی بیٹی. آئی مین واٹ از دس؟ سو ڈز آر کیریکٹرز in our drama, female characters, ہم portrayal of women کی بات کریں, do they have their own identity? Currently no. لیکن پہلے کے جو ڈراماز ہیں جیسے رمشا نے مینشن کیا روحی بانو, آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ عظمیٰ گیلانی اینڈ روحی بانو اور خالدہ ریاست. یہ سب ان لوگوں کے جو کریکٹرس ہیں ڈراماز میں اس وقت نوانسز تھے, وہ ان کی اپنی آئیڈینٹیز تھیں. ایون آپ ڈرامہ دیکھ لیں پرچھائیں, جو پرانا ڈرامہ ہے سائرہ کاظمی, اس میں بھی اٹ واز بیسڈ آن آئن رینڈز دا فاؤنٹین ہیڈ. تو آج کل کے ڈراموں میں آئی ڈونٹ تھنک آئیڈینٹی ایسی پرومننٹ ہے یا ویزیبل ہے. از آل ان ریلیشن ٹو ادرز, ہسبینڈ اور فادر اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ چیز جو ہے وہ ایون ایکچولی آئی فیل دیٹ آر ڈراماز آر ریفلیکٹنگ آر سوسائٹی, بیکاز دے فیل کہ یہ چیز سیل کرے گی TRPs, تو اسی لیے اسی طرح کے کریکٹرز لکھ رہے ہیں جو لگتا ہے کہ ان کو کہ لوگوں کو اپیل کریں گے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ چینج جب آنا چاہیے ہمارے ڈراموں میں, لیکن مے بی آئے گا جب ہم خود اپنے آپ کو چینج کریں گے. اور اس میں مرد, میں آئی وونٹ ایکسکلوڈ مین. فیمنزم ہیز بیکم اے بٹ آف اے ڈائسی ڈینجرس ٹیریٹری کہ بھائی کوئی کہہ دے فیمنسٹ ہیں تو بھائی یہ کیا ہے, فیمنزم کیا چیز ہے. اور سم آف دا مین ان مائی فیملی آلسو, یہ کیا تم اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتی ہو, یا واٹ یو ڈونٹ نیڈ فیمنزم ان پاکستان. مجھے یہ بھی کسی ہمارے میل ریلیٹیو نے کہا وائی ڈو نیڈ فیمنزم ان پاکستان. تو جب کوئی کیس ہوتا ہے لڑکی کا اسالٹ کا, یا کوئی لڑکی کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, مار پڑ رہی ہوتی ہے, آپریشن ہے, کسی کو ایک پوسٹر تھا عورت مارچ
جو کراچی میں ہوا تھا جس پہ بہت ڈبیٹ ہوئی تھی کہ بھائی یہ کیا پوسٹرز ہیں, یہ کیا. بھائی آپ لوگ جو ہیں آفینڈ نہیں ہوئے جب وہ لڑکی کے اوپر کو جلا دیا گیا, مار دیا گیا, الیکٹروکیوٹ کیا گیا, مرڈر کیا گیا, ہیمر سے مار دیا گیا, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا, اس وقت آپ لوگ آؤٹریج نہیں ہوئے. لیکن ایک لڑکی نے ایک پوسٹر اٹھا کے لگا دیا, اور چلے وہ ان گڈ ہیومر تھا یا ایک مذاقیہ پوسٹر تھا یا اس میں کچھ سیریس انٹینشن تھا, اس پہ سب لوگ آؤٹریجڈ ہو گئے. کافی لبرلس بھی, آئی وونٹ سے صرف کنزرویٹیو مائنڈیڈ لوگ. اور اس میں ایک پوسٹر تھا خود کھانا گرم کر لو, جس پہ بہت لوگ ناراض ہوئے, اسپیشلی مرد, کہ یہ کیا ہے. ہیلو, آئی نو سمبڈی جو مائکرو ویو بھی استعمال نہیں کر سکتے, اور کہتے ہیں کھانا گرم کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ عورتوں کا کام ہے. یہ میں مگ میں نے چائے کا آج دھو دیا, تو بھائی آپ کو میڈل چاہیے. تو میں نے کہا تو آپ نے کیا کیا, میں دھو کے کھنگال کے رکھ دیا. نہیں, میں نے یہ کیا. تو یعنی کہ یہ تو خواتین کا کام ہے, یہ میرا کام تو نہیں ہے. اور پروگریسو فیملی کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ جو ایکسپوجر ان کو ہے, باہر ٹریول کر چکے ہیں, انگریزوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے بڑے ایمانسپیریٹ بنتے ہیں. او وومن شوڈ, یو نو, دس از ناٹ وومنز ورک اینڈ وی شوڈ. ہم لوگوں کی جیسے آئیڈینٹیز ہیں نا, وہ کبھی کبھار ہم لوگ نیریٹو چینج بھی کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جب پاکستان میں ہوتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں, جب انگلینڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں, باتیں کچھ اور کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے آئیڈینٹیز بھی اس طرح کی ہیں کہ کنولیوٹیڈ ہیں, دے آر مکسڈ اپ, اینڈ ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. عورتیں ظاہر خود کھانا گرم کر لو پوسٹر کا میں اگزامپل دوں گی کہ کراچی میں یہ پاکستان میں کیس ہوا اس پوسٹر کے آنے کے بعد, جس میں ایک ہسبینڈ نے جس کی وائف نے کھانا اس کے لیے گرم نہیں کیا, اس نے مار دیا کہ میرا کھانا گرم کر کے کیوں نہیں دیا تم نے. تو یہ پوسٹرز بھی کریٹیو ایکسپریشنز ہیں آف واٹ women feel like. So be accepting of that. And I think کہ ہماری میڈیا میں, ڈراماز میں, فلمس میں, لٹریچر میں, آئی ووڈ سے, نیلا آپ کا کویشچن لٹریچر کا تھا, مجھے آج کل انگلش لٹریچر میں تو کوئی خاص فیمیل کیریکٹرز نظر نہیں آتے. آئیڈینٹی ہو, ایون وتھ سیلیبریٹیڈ ناولسٹ, آئی فیل سم ٹائمز بہت واہ ہوتی ہے, آپ کتاب پڑھتے ہیں 2 چیپٹر زیادہ پڑھ نہیں پاتے, یا تو آپ کا آئی کیو کم ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, یا پوری دنیا جو ہے پسند کری, آپ کو پسند نہیں آیا. تو آئی فیل کہ ہمارے جو پہلے کے جو رائٹرز تھے نا, منٹو کو آپ دیکھ لیں, کتنے بیوٹیفل کیریکٹرز لکھے ہیں پارٹیشن کے حوالے سے عورتوں کے بارے میں. ایسے کیریکٹرز کہ جب آپ اس کو ڈپکشن دیکھتے ہیں فلم میں تو آپ کو رونا آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہاؤ ڈڈ ہی انڈرسٹینڈ دس. اور منٹو نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ریلوے کراسنگ پہ, ٹرین پہ, ادھر ادھر, اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے کوئی اسٹوری بنا لی, پارٹیشن کی اسٹوری سے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. بٹ یہ بھی ایک چیز ہے کہ مجھے فیملی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر اسٹوری نہیں لکھ دینا, کیونکہ دے آر افریڈ کہ اب یہ جو ہے انہوں نے رائٹنگ شروع کر دی ہے. اور ایک اسٹوری میں لکھی بیوروکریٹس کے بارے میں, تو وہ پوائنٹ آف ویو تھا فیمیل جو بیوروکریٹس کی وائفز ہوتی ہیں. میرے فادر بھی بیوروکریٹ رہ چکے ہیں, گورنمنٹ میں تھے, تو ان کے جو کنٹمپریز تھے, تو ہمیشہ یہ ڈبیٹ ہوتا تھا ریٹائرمنٹ کے آس پاس کہ گھر بنانا ہے, ظاہر ہے آپ گورنمنٹ ہاؤسنگ میں رہتے ہیں رائٹ, تو اب گھر بنانا ہے, تو اب گھر کے لیے پیسے, اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں, وچ از اے ویری بگ ایف, یہ پہلے زمانے کی بات کر رہی ہوں, میرے فادر جو ہیں ان کو ریٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, تو وہ اگر آپ کرپٹ نہیں, آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, آپ کی بیگم جو ہیں ان کو عادت ہو گئی ہے اچھے گھر کی, گورنمنٹ ہاؤسنگ, یو نو فیسلٹیز بھی ہوتے ہیں, اب ریٹائرمنٹ آ رہا ہے, ایک لگتا ہے ایک ڈومز ڈے کہ اب کیا ہوگا, کیسے رہیں گے. تو یہ ڈبیٹ میں نے اپنے گھر میں بھی سنا, میری پیرنٹس کے فرینڈس جو بیوروکریٹس تھے ان کے گھروں میں بھی, مطلب میں بہت سنتی تھی بچپن میں کہ یہ آرگیومنٹس ہو رہے ہیں پیسے کے بارے میں, کہ جیسے خواتین دا وائفس کہہ رہی تھیں کہ بھئی ہمیں اتنے پیسے چاہیے, ہمیں یہ گھر ایسے ڈیزائن کرنا ہے, آرکیٹیکٹ, اور جو ہسبینڈ تھے بیوروکریٹ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں, کیسے میں کروں گا, کہ بھئی سیونگ سرٹیفکیٹ توڑواؤ, پلاٹ بیچو, یہ کرو, بس ہمیں تو پیسے چاہیے. تو یہ اس کے بارے میں ایک اسٹوری میں نے لکھی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا بیوروکریٹ, کیونکہ اس طرح کے جیسے میں نے اپنے فادر کو بھی دیکھا, فادر کے فرینڈس کو بھی دیکھا کمپلین کرتے ہوئے, تو میں نے بیوروکریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھا کہ بیوی جو ہے اس کا نام ہے ہوم سویٹ ہوم, اور ہاؤ بیوروکریٹ از اے ٹنگ ان چیک کائنڈ آف ہیومر. تو اس پہ میرے پیرنٹس کے فرینڈس نے مجھے کہا کہ یہ تم نے ہمارے بارے میں اسٹوری لکھی, کیونکہ وہ دے ریکگنائز دیم سیلوز ان اٹ. میں نے کہا نو, اٹس این ایمالگمیشن, اٹس جسٹ آبزرویشن. تو کہیں بھائی اب تم ہمارے گھر پہ نہیں آنا اگلی دفعہ, کیونکہ پتہ نہیں تم کچھ اور پہلو کو لے کے بیٹھ جاؤ گی. جیسے رمشا نے شی ٹاکڈ اباؤٹ جین ایئر کہ اباؤٹ دس میڈ وائف ہو از لاکڈ اپ ان دا بیڈ روم. تو ریئل لائف میں ایک ایگزامپل لینا چاہتی ہوں. میری ایک فرینڈ ہے, وہ بتا رہی تھی کہ اس کے ہسبینڈ کی ایک فرسٹ وائف ہے, اور شی از میڈ, شی از لاکڈ اپ ان دا روم, یہی اسٹوری.
اور 2-3 بچے بھی ہو گئے, بھائی میڈ وائف ہیں, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرایا, اور ہسبینڈ ایجوکیٹڈ آدمی ہے, تو وہ میری فرینڈ جو ہے ان کی سیکنڈ وائف ہے. تو انہوں نے جب اسٹوری بتائی تو مجھے تو افسوس ہوا فرسٹ وائف کا کہ کیوں نہیں ان کے علاج کرایا. شی از آلسو ہیومن بینگ. اور کہنے لگے نو شی از کریزی, تو مے بی شی واز بائی پولر, دیر از ٹریٹمنٹ اویلیبل فار دیٹ. میں نے کہا یار تمہارا ہسبینڈ ایجوکیٹڈ آدمی ہے, اس نے کیوں نہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرایا؟ کہ انہوں نے سوچا بس پاگل ہے. تو میں نے کہا پاگل ہے تو شادی کیوں کی؟ ان کو بتایا نہیں تھا. تو پرابلی شی واز بائی پولر اینڈ اوور دا ایئرس اٹ بیکیم ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. تو وہ ابھی بھی لاکڈ اپ ہیں کمرے میں, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں کچھ کرنا چاہیے, تو کہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ میری شادی ہوئی ہے, تو میں کیسے کچھ کروں. تو یہ ریئل لائف میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ ارد گرد دیکھیں, بہت ہم سب میں اتنی سٹوریز ہیں, اتنی چیزیں ہیں جو ہم لکھ سکتے ہیں, اور ہمارے آس پاس بیٹھے بٹھائے آپ کو سٹوریز مل سکتی ہیں. Just a quick comment. There is this wonderful novelist, Uzma Aslam Khan. I guess if you see the characters in her novels, 4 novels she has published so far, I guess you would get a glimpse of what we are talking about. Before I open the questions, if you want to know about the portrayal of women in modern literature, I would really want you to read this book. یہ بندی میری دوست نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. It is the sensational life and death of Qandeel Baloch. کیوں؟ کیونکہ اس میں ریئل لائف فیمیل کیریکٹرز آر presented, from a model to a sales girl to Qandeel Baloch and to a woman CSP officer. I'll close with these lines and then we can take questions. So the woman who was leading Qandeel's case, she says, "This case is important to me," she explains. "It's important because Qandeel was a human and this should not have happened to her. But I don't agree with what she was doing." Now the writer says, and I quote, "She's confused by the people who say Qandeel is someone to look up to, and especially by the women who praise her attitude and behavior." Then the police officer says, the women police officer, "Qandeel is no role model," Athiya feels. "To make her a role model for young girls is very wrong. Look, Benazir Bhutto is a role model." Ab wo kehti hain kyun? "She integrated with her society. Did you ever see the dupatta fall from her head? She knew how society thinks of women. We need to consider our society, our religion, and a modern way of life equally. Of course, women have the right to employment, the right to education, the right to good living standards. You can say what you want to be totally unfettered, to have freedom. But is becoming Qandeel Baloch freedom?" Now we open the hall for questions. ہیلو ایوری ون, نبیلا ہیئر, میڈیا اسٹڈیز کی میں اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پر آپ لوگوں نے 2-3 چیزوں کی بات کی کہ ایک آئیڈیل وومن کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے, اور ایک اگر میں گھر پہ کپڑے دھو رہی ہوں اور اگر میں برتن دھو رہی ہوں تو آئی ایم اے گڈ گرل, اور اگر میں باہر جا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اچھی دکھوں جو لڑکے دکھنا چاہتے ہیں, تو وائی ناٹ می, میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ میں اچھی دکھوں. اس کے بعد ججمنٹل لوگ ججمنٹس پاس کرتے ہیں, آپ کو ڈریسنگ ایسی ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ بناتا ہے, یہ ایک رائٹر بناتا ہے ریڈر کا. اور کچھ ایسے رائٹرز ہیں میری نظر میں, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, جو کہ ایک پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں. ایک ہی پروفیشن کو آپ بہت ہی صرف یہاں پہ اگر فیمیلز کی بات نہ کریں, ایک پروفیشن کو بھی آپ دیکھیں کہ میں اوپنلی بات کرنا چاہوں گی نمرا احمد کی, کہ وہ ایک پروفیشن کو ایک اعزازی نام دیتی ہے اور باقی پروفیشنز ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے. نمرا احمد, جی عمیرہ احمد بھی کرتی ہیں, عمیرہ احمد اور نمرا احمد ایک اور چیز کو بھی بہت زیادہ, وہ اسلام کو بھی, آپ سوشل ایشوز کے بجائے اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے وہ ایک پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر میں ایک ریڈر ہوں اور میں خود کو بچانا چاہوں کسی بھی پروپیگنڈا یا کسی بھی ایسے مائنڈ سیٹ سے, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے بینگ اے ریڈر ناٹ رائٹر؟ میں جواب دوں. سب سے پہلے تو آپ کو پڑھنا چاہیے, اور مطلب اگر آپ کا لمیٹڈ ایکسپوجر ہے, یو آر جسٹ لمیٹڈ ٹو عمیرہ احمد اور نمرا احمد اور ہم ٹی وی کے ڈرامے اور پی ٹی وی کے ڈرامے, تو پھر تو آپ وہی دیکھیں گی اور وہی بائی کریں گی جو مل رہا ہے. آج کل کے دور میں میرا خیال ہے اٹ از ناٹ امپاسبل ٹو ایکسپلور ادر اریناز آف لٹریچر. دنیا بہت کام کر رہی ہے, دنیا بہت اچھا کام کر رہی ہے, آپ کے لوکلز بہت کام کر رہے ہیں, آپ کے لوکلز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے. مطلب آئی ہیو سین دس ونڈرفل وومنس پوئٹری نوشین کمرانی. آئی واز ناٹ اویئر آف ہر ورک بفور. میں نے ابھی چند دن پہلے کوئی رسالہ ہے آپ لوگوں کا یہاں کا,
کوئٹہ کا, اس میں ان کی نظمیں دیکھی ہیں. سو سیم گوز فار ادر تھنگس کہ آپ ڈرامہ دیکھیں, فلم دیکھیں, لوگوں کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ایکسپلور کیجیے. وہی برتھا والی بات آتی ہے, نتھنگ از مور ریلیونٹ اے سمبل فار دس کویشچن دین برتھا. کہ آپ میڈ وومن ان دا ایٹک کا کہانی نہیں سننا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ پاگل ہے, اس کو بند کر دو یا دوائیاں دے کے سلا دو. ڈرگ ہی ہے نا یہ جو سارا سوسائٹی نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے, جو اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اسٹرکچر بائی دا وے, آئی ایم ان فیور آف اسٹرکچر, بٹ اسٹرکچر نیڈس اے پراپر اسپیس اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی چوزن بائی دا پرسن جو وہ اسٹرکچر بنانا چاہ رہا ہے. سو وہ جو چوائس کا کانسیپٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دیٹ انڈیویجول, باقی جو ساری نوانسز ہیں ان سے پہلے. تو آپ کا ایز اے ریڈر سب سے پہلا تو یہی کام ہونا چاہیے کہ آپ ایکسپلور کریں چیزوں کو اور کریٹیکلی ریڈ کیجیے, کیونکہ ناول میں, فکشن میں, ڈرامہ میں یہ کیپیبلٹی ہے دیٹ اٹ لیورز یو. وہ آپ کو تھوڑی عرصے بعد نا مائلڈ سے, جیسے وہ لسی پینے کے بعد ایک ٹرانس آ جاتا ہے نا, یو گیٹ ان دیٹ ٹرانس ونس یو اسٹارٹ ریڈنگ اے نیریٹو. نیریٹولوجی یہی دیکھتی ہے نا چیز. پھر آپ نے اس نیریٹو سے تھوڑا بریک لے کے اس کو کریٹیکلی انالائز کیسے کرنا ہے. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں جو ریڈرز بھی یوز کرتے ہیں, جو ہم ریڈرز تھیری میں پڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کریٹیکل ریڈرز تھیری میں, وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا بریک لے کے پڑھیں. مطلب جو ہم بہت ٹرانس میں آ جاتے ہیں نا کہ بہت اچھا ناول ہے, آئی فنشڈ اٹ ان ون سٹنگ, وہ ونڈرفل, ایوری ون شوڈ ریڈ دیٹ. وہ اصل میں غلط چیز ہے. مطلب ناٹ بینگ کریٹیکل اینڈ ناٹ کوشچننگ سم تھنگ اینڈ میکنگ سم تھنگ این آئیڈل فار یو, بت کسی کو بھی بنا لینا, دیٹ از رانگ. You need to be critical about what you're reading. اپنا آپ انٹروڈیوس کریں, سوال مختصر پلیز. السلام علیکم, میرا نام نصیر خان ہے, بی ایس سائیکالوجی سے. میڈم آپ سے کویشچن ہے, آپ نے جو عورت مارچ کی بات کی جہاں پہ بینرز کا آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ہم ایک میل ڈومیننٹ اور ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پہ 100 میں سے بمشکل 5 ہی لڑکیاں گھر سے نکل سکتی ہے. تو اس طرح سے نکل کے اس طرح کچھ بینرز جو آپ نے شو کیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ 100 لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے 1000 لوگوں کا گھر سے نکلنا بند ہو سکتا ہے سوسائٹی میں؟ تو کائنڈلی اگر آپ یہ ایکسپلین کر دیں. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں. دس از یور امپریشن اور یور اوپینین, میں اس سے سہمت نہیں ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کے پی میں, بلوچستان میں, ہم تو کراچی والے ہیں, رائٹ, آئی نو کہ جگہ ہیں جہاں پہ اس طرح کی تھنکنگ ہے. لیکن آپ لوگ, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر سے اگر باہر نکلیں خواتین, ایک جگہ جائیں, ایک ہال جائیں, فرے ہال کراچی کا بہت اچھا بڑا سا ہال ہے, کچھ پوسٹرز اٹھا کے اگر انہوں نے دکھا بھی دیا کیمراز کو, ٹھیک ہے, تو اس میں کسی کا کیا حرج ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اس سے کوئی مرا, کسی کے دل آزاری ہوئی, آپ مجھے بتائیں فیکچولی کیا ہوا. کسی کے گھر میں کوئی موت ہو گئی خدا نہ خواستہ, کوئی مر گیا, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, کوئی جل کے راکھ ہو گیا. جل تو لوگ رہے تھے لیکن راکھ تو نہیں ہوا نا کوئی. تو عورتوں سے کچھ مرد اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ جو عورتیں نڈر ہوتی ہیں, تھوڑی فیئرلیس ہوتی ہیں. آپ ملالہ کو دیکھ لیں, نڈر لڑکی ہے, کہاں کیا اس نے طالبان کو فیس کیا, کیسے وہ اب پاکستان کا نام روشن کر رہی. یہاں پہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری چلتی رہتی ہے کہ ملالہ ایجنٹ ہے اور یہ سب. بھائی یہ جیسے انہوں نے کہا, نبیلہ نے, کہ بھائی کریٹیکل تھنکنگ, انہوں نے رمشا نے کہا کریٹیکل انالیسس بہت امپورٹنٹ. ہماری یونیورسٹیز میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں کریٹیکل تھنکنگ انالیسس نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ میں آئی ہوں کوئٹہ, مجھے لگتا ہے یہ یونیورسٹی فرق ہے. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کراچی میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم نہیں ہے, یونینس بینڈ ہیں. آپ, میری کتاب کا نام ہے دا مرکیورل مسٹر بھٹو. آپ کو پتہ ہے 2-3 جگہوں میں لوگوں نے کہا آپ نے کیوں لکھا پالیٹکس پہ, تو آپ یونیورسٹی پہ آ کے بات نہیں کر سکتی, بک ٹاک نہیں دے سکتی. میں نے کہا میں نے ان کی پالیٹکس کے بارے میں نہیں لکھا, اٹس اے فکشنل اسٹوری, بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو از اے سینٹرل کیریکٹر. نو, پالیٹکس از بینڈ. اور یہ اچھے خاصے ایمانسپیٹڈ لبرل مائنڈیڈ لوگوں نے مجھے کہا ہمارا ریڈنگ کلب ہے, اس میں آپ نہیں آ سکتے, کیونکہ ٹائٹل یہ ہے. تو آپ یہ سوچیں یہ ہم ایکسٹریمسٹ سوسائٹی میں کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ایکسٹریمسٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں. کچھ پوسٹرز نکال لے کے لڑکیاں, اگر خواتین چلی گئیں ایک دوپہر کو سال میں ایک دفعہ, تو اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور عورتوں کا بند کر دینا گھر میں, کچھ خواتین جو کراچی میں گئیں پوسٹرز لے کے, اس سے اگر
کے پی میں یا بلوچستان میں یا پنجاب کے کچھ گاؤں میں لڑکیوں کو بند کر دیا, تو یہ بھی آپ سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ تو پھر Okay, thank you, Mahin. Taking another question, یہ صاحب in white shirt, کافی ٹائم سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور پھر سر آپ دونوں کے کویشچنز ہم اکٹھے لیں گے. مائی نیم از بلال احمد. میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ تمام رائٹرز کی بات کر رہے تھے, تو میرے خیال سے جو ابھی ہمارے پرانے رائٹرز ہیں ان میں سب سے اچھا نام بانو قدسیہ کا ہے. اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے کبھی عورت کو مظلوم نہیں کہا. اگر آپ انہیں پڑھیں تو ان کی جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں گے ان میں مرد مظلوم ہے اور انہوں نے ساتھ وجہ بتائی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے معاشرے میں ہماری جو بلڈ ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے مذہب کے ساتھ بلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہم لوگ کا مذہبی رجحان پایا جاتا ہے. اگر ہم اسی مذہبی رجحان میں اور اسی تربیت سے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں اور پھر اسی چیز کو معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اسی میں ہم لوگ رہتے ہیں, اور پھر اس میں ہم لوگ کسی بھی خاتون کا یا کوئی ایسا ایک ایکسیپشنل کیس دیکھتے ہیں جس کو پھر ہم سب ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, تو اس کو آپ لوگ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے؟ اور اگر آپ دیکھا جائے, میں ادھر اگر بانو قدسیہ کی یہ بات کو کوٹ کروں, وہ کہتی تھیں کہ ایک مرد جو سا ہے وہ پورے معاشرے کے ساتھ لڑتا ہے. ایک عورت کو صرف اور صرف اگر وہ گھر میں ہے, سر جمپنگ ٹو دی کویسچن, سوال کیا ہے؟ اگر عورت ہے تو اس نے صرف اپنے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے, اور مرد نے پورے معاشرے کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ دا پوائنٹ جو نبیلہ کی وقت میں نے کہا تھا, وی نیڈ کریٹیکل پرسپیکٹیو اوور ہیئر بلال. ونس یو اسٹارٹ بائنگ ون ڈائمینشنل نیریٹو کہ بانو قدسیہ بہت بڑی رائٹر ہیں اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی جو معاشرے کے ساتھ یا کوئی معاشرے کی ایسی اسٹرکچرل ایرر ٹیکنیکل ایرر کو آئیڈینٹیفائی نہ کر رہا ہو, تو یہ غلط ہوگا, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بانو قدسیہ کو دیکھ رہے ہیں تو ختیجہ مستور کو بھی دیکھیے گا پلیز. اور اس کے علاوہ آپ ظاہر ہے کہ گوئنگ بیک ٹو پری پارٹیشن ٹائمس, آپ امرتا کو بھی دیکھیے گا کہ وہ کیا کام کر رہی تھی. اس کے علاوہ آپ اگر آگے آتے ہیں تھوڑا سا, تو آپ کیا نام ہے ان خاتون کا, وہ بڑے شی رائٹس ونڈرفل افساناز. اینی وے آپ آگے اگر پارٹیشن کے آتے ہیں تو آپ حمیدہ ریاض کو بھی پلیز دیکھیے, آپ کشور ناہید کو بھی دیکھیے. ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی ان کو ٹھڈا مار کے باہر پھینک رہی ہے, ان کو ڈسکارڈ نہیں کر رہی ہے, ان کی ایکسیپٹنس ہے اور انہوں نے اپنا کام منوایا بھی ہے وداؤٹ یوزنگ مین ایز دھوبیز اور شافرز اور بٹلرز اور وہ جو بھی حساب ہے. دیر ہیو بین ویمن ہو میڈ دیئر اسپیس, پروفیشنل لائف میں بھی کیا, اپنی پرسنل لائف میں بھی کیا. سو وی نیڈ دیٹ کریٹیکل پرسپیکٹیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہر معاشرے میں کس طرح کا لوگ کس طرح کا کام کریں. اور دوسری بات, ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مرد کرتا ہے معاشرے میں روم اراؤنڈ کرتا ہے, تو دیکھیے گا کہ عورت کو جو ڈومیسٹک اسپیس ہے ادھر تک محدود کس نے کیا تھا. جو میٹریارکی سے پیٹریارکی کا ٹرانسفارمیشن ہوا تھا وہ کیوں کر ہوا تھا نومیڈک سوسائٹی میں, اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں. اوکے, کانسٹنٹ 3 ہاتھ ہیں, کنزا کا ہے, بلو شرٹ والے گائے, اینڈ دیٹ ان کو پلیز آپ پہلے دے دیجیے. میرا نام سمی ہے. کویشچن میرا سیم انہیں رائٹر کے بارے میں ہے جن کے بارے میں پہلے کویشچن ہوا, لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ان کے مطلب یہ ایک ہسبینڈ وائف لکھتے رہے بہت زیادہ, اور ان کو پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں. جس ناول کی بات ہوئی اس کے تقریباً 20 سے زیادہ ایڈیشنز پبلش ہو چکے ہیں. مطلب کس طرح سے ہم اس طرح کی جو سوچ ہے انتہائی معذرت کے ساتھ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہ جو ناولسٹ جن کا آپ نام لے رہی ہیں ان کے پڑھنے والے جو ہے وہ زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے پڑھنے والے زیادہ اس لیے کہ ہمیں اس ٹائم کا پولیٹیکل سیناریو اور لٹریچر کا یوز ایز پولیٹیکل ٹول وہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جب آپ کا پورا میڈیا بند ہے اور اس میں صرف ایک عمیرہ احمد کو جو سا ہے 6 سپتمبر پہ ایک ڈرامہ لکھ کے بلوچ کویشچن کو ریز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جیو پہ, تو اٹ از دا کریٹیکل ٹائم فار دا کمیونٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. Ma'am, my question is that there are many female renowned in Pakistan who have worked hard to break the stereotypes in Pakistan. For example, Sharmeen Ubaid Chennai, she made a documentary on acid attacks of women, how they are being victim of acid attacks. But I was flabbergasted to see that not just men but women also showed derogatory remarks against Sharmeen Ubaid Chennai, even Malala Yousafzai. My question is that
کہ ہمارے معاشرے میں چلو ان موسٹ کیسز مین ڈونٹ بیک اپ وومن, بٹ ہیئر وومن ڈونٹ سپورٹ وومن. ہم اپنی ہی عورت ہو کے ہم عورتوں کی دشمن ہیں. وائی از دیٹ سو؟ ہاؤ کین وی اوور کم دس؟ Even if any woman take a stand in this society, she is labeled with derogatory remarks that you are blemishing the reputation of our society, you are going against the norms of our society. And my second question is that جو فیمنزم اس وقت پاکستان میں ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ از دیٹ اے ڈسٹورشن آف فیمنزم اور جسٹ بیکاز دا ویسٹرن ڈاگماز آر ٹرائی ٹو بینگ امپلیمنٹڈ ہیئر؟ It's a very good question. Maheen, would you like to take it? So I'll take your first question جو آپ کا ہے کہ وومن جو ہیں بہت دفعہ سپورٹ نہیں کرتی دوسری خواتین کو. اب یہ جب میں کہتی ہوں تو مجھے کراچی میں تو بہت سننا پڑتا ہے کہ آپ خواتین کے اگینسٹ بات کریے. دیٹس ناٹ ٹرو. لاٹ آف وومن ڈو سپورٹ ادر وومن بٹ دے آر مینی ہو ڈونٹ. اچھا, مردوں میں ہوتا ہے ایک برو کوڈ ہوتا ہے, مرد ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ میں مانتی ہوں, لیکن عورتیں بہت دفعہ نہیں کھڑی ہوتی ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہم کریں گے, اور جب آپ سامنے پہنچ جاتے ہیں, آپ اسپیک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ پیچھے دیکھتے ہیں سب غائب. تو یہ ایک چیز ہے, مے بی از بیکاز وی لیو ان اے پیٹریارکل سوسائٹی کہ یہ عورتیں بھی کنڈیشن ہوئی ہوئی ہیں ایسی پیٹریارکی سے کہ وہ فیل کرتی ہیں کہ یہ عورت غلط ہے, اور آپ جو ہیں جو سوسائٹی کے نارمز ہیں, نارمز تو آپ سمجھیں جو پریکٹسز ہیں, اس جو کنزرویٹو آئیڈیاز ہیں اسی کے ساتھ اسٹک کریں. ڈونٹ سپورٹ وومن ہو چوز ٹو اسٹیپ آؤٹ اینڈ اسپیک اپ. یہ بھی ایک بہت بریوری کی ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے کہ ایسے معاشرے میں آپ آگے بڑھ کے آپ سچ بولیں. سچ بولنا آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے مشکل ہے, ٹھیک ہے, چاہے مرد ہوں چاہے خواتین, لیکن خواتین کے تو بہت مشکل ہے. اور جب ان ادر وومن ڈونٹ اسٹینڈ ود دیم اٹ بیکمز لائک اے نائٹ میئر. تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر, جیسے میں آپ کو پھر سے یہی چیز ریپیٹ کر رہی ہوں, اپنے آپ میں چینج لائیں. ہم خواتین بھی اپنے آپ میں چینج لائیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کو پوائنٹ کریں. چینج یور سیلف فرام ود ان. اف یو چینج یور سیلف اینڈ somebody else changes, اس طرح سے معاشرے میں تھوڑا چینج آ سکتا ہے. سو دیٹس دا آنسر ٹو یور فرسٹ کویشچن. اینڈ سیکنڈ کویشچن آئی تھنک رمشا کین ٹیک. یہ بڑے مزے کی بات ہے. آئی مین دی انٹائر propagation of idea that the feminism in Pakistan, the contemporary feminism in South Asia is trying to re-implement the dogmas, western dogmas. تو بڑا انٹرسٹنگ سا ایک پرسپیکٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزادی, شخصی آزادی کی بات کرتا ہے, آپ انگریزی وغیرہ کو چھوڑ دیں, ٹرمینالوجیز کو چھوڑ دیں, کوئی شخصی آزادی کی بات کرتا ہے, کوئی ووٹ کا حق مانگتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ CNI صحیح پراپر طریقے سے بنے, کوئی کہتا ہے کہ میٹرنیٹی لیو یا میٹرنیٹی پیریڈ ہوتا ہے اس میں ایکول پے دی جائے یا کوئی اس کا الاؤنس دیا جائے, یا کوئی کہتا ہے کہ ایکول جاب اپرچونیٹیز ہوں, یا کوئی کہتا ہے کہ اتنی ہی پے ہو جتنی ہماری آدمیوں کی ہے. تو اس میں ویسٹرن ڈاگما کیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے, وہ ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. بیکاز ہر چیز کو ویسٹرن آئیڈیا کہہ کے ڈسکارڈ کرنا از ناٹ رائٹ. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ مے بی ایکسپریشن یا کمیونیکیشن آف یور کنٹمپرری فیمنسٹ ود دا سوسائٹی از مے بی اٹس ناٹ ایز کلچرلی امبیڈڈ ایز اٹ شوڈ بی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی گیس شخصی آزادی کی بات یا کسی بھی قسم کی آزادی کی بات وہ کسی ڈاگما کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہے, نہ ہی اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتی ہے. جی, I just want to add this that women's rights are also human rights. عورتیں بھی ہیومن بینگس ہیں, یہ کبھی کبھار ہم لوگ بھول جاتے ہیں. سو یہ بات کرنا آپ منتیں ہو رہی ہیں, آپ پلیز جلدی سے اپنے کویشچن کر لیں, تب ہم لوگ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. پلیز. السلام علیکم, میرا نام ذکا اللہ ہے. میرا سوال میم سے, آپ نے کہا تھا کہ ایک عورت کہا تھا کہ اس کی شادیوں کی بک میں ایڈپشن کی تھی BBC نے, اس شادی کے بعد اس نے افیئر کیا تھا, اس کی لائف بورنگ ہو گئی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اف اے مین ڈز دیٹ آفٹر میرج تو دا وومن کال اٹ چیٹنگ. سو وائی اٹس اباؤٹ دا مینس. اگر لڑکی کرے تو بورنگ, اگر مین کرے تو چیٹنگ. So I just want to have your points on this. Okay, we take the second question and then we're going to answer both of them. ان کو please دے دیجیے mic. My name is سعید مزمل from sociology. میم یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کوئی فالٹ لائنس ہے, اگر کانسٹیٹیوشنل فالٹ لائنس نہیں ہے, امپلیمنٹیشن میں کوئی فالٹ لائنس ہے یا بیوروکریٹک سسٹم میں کوئی فالٹ لائنس ہے؟ دیکھیں, چاہے مرد یا خاتون اگر شادی شدہ ہوں, ان کا افیئر ہو, اٹ از چیٹنگ. دیٹ از
understood. میرا یہ مطلب تھا یہ جو کتاب ہے اینا کیرینینا, آپ کہتے ہیں کوئی کتاب اینا کیرینینا بائی لیو ٹولسٹوائے, وہ پڑھیے گا آپ تو آپ کا ذہن بھی تھوڑا کھلے گا. یہ نہیں ہے کہ جسٹیفیکیشن ہے کہ دا وومن شوڈ گو اینڈ ہیو این افیئر, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. انفیکٹ اس میں اینڈ میں یہی دکھاتے ہیں کہ شی شوڈنٹ ہیو گون, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. تو یہ ایک چیز ہے اس میں. اور مرد کریں یا خواتین کریں از دا سیم تھنگ. لائک آئی سیڈ وومنز رائٹس آلسو ہیومن رائٹس. اگر آپ کو مرد جو ہیں اگر چیٹنگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں خواتین بھی ایسی ہیں جو کر رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کر رہی ہیں تو مرد کیوں نہیں. بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ مرد کرتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کر پاتے. ہم لوگ موٹر سائیکل پہ نہیں گھوم سکتے اور رات کو دیر تک نہیں باہر جا سکتے, تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس پہ تو ڈبیٹ پھر چلتی رہے گی, لیکن کتاب ضرور پڑھیے گا. The second question, as far as I gathered, I'm not a legal expert, so لیکن میرا کام کیونکہ ضیاء کے ٹائم پہ جو لٹریچر پروڈیوس کیا گیا عورتوں کی طرف سے, اور ویف کا جو کنٹریبیوشن تھا, ویمن ایکشن فورم کا جو کنٹریبیوشن تھا اگینسٹ دی ڈکٹیٹوریل راج, اینڈ آلسو اباؤٹ حدود آرڈیننس, میرا اس پہ ہے. تو اس میں سے جتنا میں نے پڑھا ہے اس پہ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی فلا ہے, رہا ہے, انٹل انلیس یہ جو آپ کی ریسنٹ امینڈمنٹس آئیں, انکلوڈنگ this amendment which was passed in 2010 about harassment at workplaces. Yes, جس کا پھر ombuds women کا ایک انہوں نے الگ سے سیکشن بنایا, and they started working, although it's not working at all. But constitution میں fault lines رہی ہیں بہت عرصے تک. اگر آپ حدود آرڈیننس کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں جا کے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ what are we talking about. اینڈ دین جو سبسیکوینٹ ٹائمز ہیں ان میں چیزیں بہت خراب ہوئی ہیں. تو وہ جو ریڈیکلائزیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی بھی وہ کافی عرصے تک رہی. اب تھوڑی سی کوئی ہوپ پیدا ہوئی ہے ود آل دس کائنڈ آف ہائپ وچ وی ہیو کریٹڈ, جن کو آپ لوگ شاید برا بھی سمجھتے ہیں, کچھ حد تک اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل آتی ہیں اور نعرے مارتی ہیں, NGOs والی آنٹیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, بہت سی عجیب باتیں بھی میں سنتی ہوں. تو وہ اس لیے ہے کہ امپلیمنٹیشن کا پریشر بڑھایا جائے. جو چینجز آئیں بھی ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی, وہ بھی کوئی اتنی ورکیبل نہیں بنی جتنا ان کو بننا چاہیے. سو فالٹ لائنس تینوں ایریاز میں ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ اوور لیگل ایشوز. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنی پرسنل ریسرچ سے گیدر کی ہیں. Okay, thank you very much. That is all for today.